रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़ी दीनी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और हमारी जो सूरह बकरा को तफ़सीर तर्जुमे के साथ पढ़ने का एक सिलसिला है, वो आप सब जारी रखे हुए होंगे। और अल्लाह ताला हमें इस्तकामत अता फ़रमाए। आप सब ने इस्तकामत की दुआ लाज़मी पढ़नी है, हर दुआ हर नमाज में इसको पढ़ना है। और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला ने जिस तरफ हमारा रुख किया है, यानी कि दीन की तरफ, कुरान को, इस्लाम को, दीन को समझने की तरफ, उसमें हमें इस्तकामत अल्लाह ताला अता फ़रमाए और हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है वो चलते रहें। क्योंकि किसी भी काम को शुरू करना मेरे ख़्याल में किसी हद तक आसान होता है, लेकिन उसको फिर कंसिस्टेंट होके करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको हम दुआओं का सहारा लेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए, उस जगह पे कंसिस्टेंट रहने के लिए। ठीक है, तो हम इस्तकामत की जब दुआ करेंगे तो उसकी वजह से अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें अता फ़रमाएंगे, हमारे दिलों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारे इरादों को पुख्ता करेंगे। तो दुआओं का जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अमल दखल है। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ये दुआ लाज़मी आप सब पढ़ा करें। हमने 220 नंबर की आयत यानी कि 220 नंबर की आयत तक कंप्लीट कर लिया था सूरह बकरा की तफसीर को। आगे हम देखेंगे 220 नंबर 1 221। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निही व युबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। और मुशरिक करने वाली औरतों से तावक्ते के वो ईमान ना लाएं, तुम निकाह ना करो। अच्छा, इसमें अब जो सिलसिला शुरू हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हम अभी सूरह बकरा के उस मुकाम पर हैं कि जहाँ पर अहकामात कंसिस्टेंटली चल रहे हैं। ठीक है, हम अहकामात को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर निकाह के बारे में, जो कि एक इंसान की, किसी भी इंसान की, मर्द हो या औरत हो, उसकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ैसला होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक दूसरी ज़िंदगी शुरू होती है जो आपने किसी अननोन इंसान के साथ गुजारनी है, उसमें से आपकी औलाद भी होनी है, आपका घर बनना है, ठीक है, आपका ख़ानदान आगे चलना है। तो उसके बारे में भी हमारे परवरदिगार ने हमें बता दिया। हम कहते हैं ना कि जी ये फ़लाँ चीज़ में आप क्यों दीन को ले आते हैं, तो भाई आप कुरान पढ़ें ना, आपको पता चल जाएगा किस चीज़ में दीन नहीं है। अल्लाह ताला ने तो निकाह के वक्त भी बता दिया कि आपको निकाह किन लोगों से करना है, कैसी औरतों से, कैसे मर्दों से आपने अपने फैमिली मेम्बर का निकाह करना है। तो यहाँ पर देखें कि मुशरिक औरतों से निकाह करने से मना किया गया है। ठीक है, और उस वक्त तक जब तक वो ईमान ना लाए। अगर कोई मुसलमान हो जाता है या हो जाती है तो उसके साथ निकाह को जायज़ करार दिया गया। अच्छा, एक बात और भी है, यहाँ पर मुशरिक की बात की गई है। ठीक है, क्योंकि अहले किताब का आपको पता है, यानी कि यहूदी और ईसाई दोनों से निकाह की इजाज़त कुरान ने दी है। ठीक है, लेकिन अगर किसी मुसलमान औरत का निकाह जो है वो किसी अहले किताब मर्द जो है उससे कोई करना चाहे तो वो नहीं हो सकता। अब देखें ना, अगर किसी मर्द के साथ एक मर्द मुसलमान है और वो किसी ईसाई या यहूदी औरत से निकाह कर लेता है, तो नस्ल जो है वो चलनी है मर्द से, यानी कि बच्चे जो होंगे ऑब्वियसली वो मुसलमान होंगे। और अगर किसी औरत का निकाह जो है वो किसी यहूदी या ईसाई मर्द से कर दिया जाता तो उसको नापसंद करार दिया गया, उसको मना फरमाया गया कि एक मुसलमान औरत को जो है वो उस तरफ भेज दिया जाए। ठीक है, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी मसलहतन जो है वो अहले किताब की औरतों से भी उन्होंने निकाह करने से मना किया है, क्योंकि आपकी नस्ल चलनी होती है, एक स्ट्रगल होती है। अगर कोई आपका माइंड सेट, आपका दीन ही एक नहीं होगा तो आप फिर एक प्लेटफॉर्म पे कैसे खड़े होंगे? आपके बच्चे तो कंफ्यूज रहेंगे, अम्मा ये कर रही हैं, अब्बा ये कर रहे हैं, बच्चे क्या करेंगे? तो ऐसा हमारे यहाँ बहुत सारी, आप देखते हैं इंडिया में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स करते हैं जो मुसलमान हैं, जो हिंदुओं से शादियां कर लेते हैं। उनके घरों में दोनों काम चल रहे होते हैं, नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं, रोज़े भी रखे जा रहे हैं और बुतों की पूजा भी की जा रही है। ठीक है, और मज़ारों पे भी जाया जा रहा है और साथ उनके जो
باقی جگہیں ہندوؤں کی وہاں پر بھی جایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بڑا ایک عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے بچوں کے لیے۔ اور اگر پیرنٹس ایک ہی عمل کر رہے ہوں، یعنی کہ نماز پڑھیں، روزے رکھ رہے ہیں، گھر کا ایک ماحول ہے، مسلمانوں والا ماحول ہے، مسلمان ہیں دونوں ماں باپ، تو بچوں کے لیے کتنی آسانی ہے۔ تو ہمارے پروردگار نے کتنی خوبصورت یہاں پہ ہمارے لیے آسانی عطا فرمائی ہے کہ آپ مسلمانوں سے نکاح کرو، آپ اپنے جیسوں سے نکاح کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ریزن اور بھی ہے کہ اگر نکاح جو ہے وہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عورت سے نکاح کس بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے جو ہے وہ چار وجوہوں کی وجہ سے جو ہے وہ نکاح کیا جاتا ہے۔ 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت ہے، حسن جمال ہے، حسب نسب ہے، کوئی مالدار ہے عورت ہے، ٹھیک ہے، تیسرا۔ اور چوتھا جو ہے وہ کوئی دین سے مطلب اس کا تعلق ہے، یعنی کہ یہ 4 ریزن ہے جس کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے جو بہترین ریزن ہے وہ ہے کہ دین پہ اگر عورت ہے اور آپ اس سے نکاح کرتے ہیں تو آپ کی نسل سنور جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی نسل جو ہے وہ بڑی کیا کہتے ہیں اس کو اسٹیبل بھی ہوگی، وہ دین سے تعلق بھی اس کا ہوگا، کیونکہ ماں کی گود میں بچہ ہر وقت رہتا ہے۔ جو ماں کی گود ہے نا اس کا بہترین ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ماں کے ساتھ بچے کا وقت زیادہ گزرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں صاف الفاظوں میں کہا گیا کہ جو دین سے جس کا تعلق ہے اس عورت کو سلیکٹ کریں، آپ اپنا لائف پارٹنر بنائیں، کیونکہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نیک عورت جو ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین جو ہے وہ نعمت ہے، سرمایہ ہے، کسی بھی شخص کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے اس کی نیک بیوی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھ لیا کہ نکاح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نکاح جو ہے وہ آپ مشرک عورت سے نہ کریں۔ آگے دیکھیں، اب ایک کمپیریزن چل رہا ہے کہ کیا چیز کیا سے بہتر ہے۔ یہاں پر دیکھیں آگے جو ترجمہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جو ہے عربک وہ ہم نے پہلے پڑھ لی ہے۔ ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر۔ اب یہ دیکھ لیں، ایماندار لونڈی یعنی کہ ایک ایسی عورت جو مشرک ہے، اس کے پاس بہت حسن و جمال اور مال و دولت ہے، اس کے مقابلے میں ایماندار مومن عورت یعنی کہ لونڈی کو پسند کیا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ اہم کیا ہے، مسلمان ہونا، مومن ہونا، ٹھیک ہے، ایماندار ہونا۔ اور یہاں پر آگے بات کی گئی ہے کہ مشرکہ اگر گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو اور نہ شرک کرنے والے مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو۔ اب دیکھیں اگر کسی کو کوئی پسند آ جاتا ہے، فار ایگزامپل جیسے لوگ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر ایک مسلمان فیملی ہے جو پاکستان سے یا انڈیا سے مسلمان فیملی شفٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر تو مکس کلچر ہے، وہاں پر تو آپ کو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، مسلم تو نہیں ہوں گے سارے۔ تو اگر یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز میں بچے جا رہے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ نان مسلم بھی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، خدا نخواستہ اگر کسی مسلم بچی کو کوئی نان مسلم پسند آ جائے تو کیا وہ پریفر اس کو کرنا چاہیے ایمان والی ایسی عورت جو کہ غریب ہو، جو مسکین ہو یا کچھ بھی ایسا اس کے ساتھ سلسلہ ہو؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آپ اس مشرک عورت جو کہ آپ کو پسند آ گئی ہے اس کے مقابلے میں آپ ایک ایسی عورت سے نکاح کریں، ایسی جو کہ مومن ہو، مسلمان ہو، اللہ کو ماننے والی ہو۔ تو یہاں پر بتا دے گا کہ آپ کی پسند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسند سے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے دیکھیں، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو، یعنی کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ جو شرک کرنے والے مرد ہو نا، ان کے نکاح میں آپ اپنی عورت کو نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اور آگے دیکھیں، ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ آزاد مشرک یعنی کہ ایک ایسا شخص جو آزاد ہے، جو کسی کی قید میں نہیں ہے لیکن وہ مشرک ہے، تو غلام آزاد جو ہے نا، ایماندار غلام، وہ اس سے بہتر ہے۔ یہاں پہ کتنا اچھا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں، ایک کمپیریزن کر کے آپ کہہ لیں، جیسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں غلام کے مقابلے میں آزاد کو، مرد کے مقابلے میں شرک کرنے والے مرد کے مقابلے میں شرک کرنے والی مسلمان عورت کو، اور مسلمان عورت کے مقابلے میں شرک کرنے والے مرد کو، اور لونڈی کے مقابلے میں شرک کرنے والی عورت کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب طرح سے ہمیں بات کو سمجھا دیا، ہو ہی نہیں سکتا کہ بات سمجھنا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہ بتا دیا کہ آپ نے کسی بھی حال میں اپنے دین سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے جڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے نکاح اپنے جیسے لوگوں سے ہی کرنا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ مسلمان عورت کو ہی گھر لائیں، اور یا پھر آپ اپنے جو آپ کی جو بیٹی ہے اس کی اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو تب بھی آپ مسلمان فیملی میں کریں، تاکہ وہ سٹرگل نہ کریں وہاں جا کر، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں منع کیوں کیا گیا۔
اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مسلمان جو ہے وہ عورت کو کسی مشرک گھر میں بیاہ دیں، تو ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ بہت ناممکن ہے۔ عورت تو خود بیچاری شادی کے بعد جا کے اسٹرگل کرتی ہے، اس نے کیا کسی کو مسلمان کرنا ہے جا کر، آپ سب کو معلوم ہے اچھے طریقے سے۔ ایک عورت تو پوری فیملی کو تبدیل نہیں کر سکتی، وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے کہ جا کے کہے کہ بھی میں مسلمان ہوں تو آپ سب بھی مسلمان ہو جائیں، یہ پاسبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ منع کیوں میں نے کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اوبیسلی ان کے اعمال، ان کی رہن سہن، ان کے طور طریقے، ان کا جو مذہب ہے وہ تو ایسا ہے کہ وہ شرک کرنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کا اس بات پہ یقین ہی نہیں ہے کہ پوری کائنات کو ایک اللہ چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے آگے انہوں نے سب گاڈز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں۔ تو دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ وہ تو گناہ کی طرف، تمہیں عذاب کی طرف، جہنم کی طرف بلاتے ہیں، تو تم نے اس طرف نہیں جانا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پروردگار کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ آپ محبت کا اندازہ لگا لیں کہ ہمیں ہمارے پروردگار نے یہ تک بتا دیا ہے کہ آپ نے اگر نکاح کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا، اور میں اس کا حکم کیوں دے رہا ہوں یہ بھی بتا دیا ہے کہ جنت کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے اس بندے کو بخش دوں، اور میں اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے جنت میں آنے کے لیے۔ لیکن ہم کیا ہے، ہم انسان ہیں نا، ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ہاں کسی کے کہہ دینے سے وہ چیز ریمائنڈ ہو جاتی ہے، دماغ میں تھوڑا سا یاد آ جاتا ہے، ہاں یہ چیز اس طرح سے ہے، تو اسی لیے حکم دیا گیا کہ اچھائی کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ہاں تم اپنا دین اپنے پاس رکھو، تم اپنی نمازیں اپنے پاس رکھو، تم ہمیں کیا بتا رہے ہو، ہمیں سب پتہ ہے، تو بھائی اگر پتہ ہے تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ عمل کرنا چاہیے نا، اگر پتہ ہے تو پھر عمل کرنا چاہیے، اور اگر نہیں پتہ تو سن لینی چاہیے کسی دوسرے کی بات۔ تو ہمارے پروردگار نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ ہوگا، مشرک لوگوں سے جڑیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے، اور اگر آپ مسلمانوں سے، مومن لوگوں سے جڑیں گے تو آپ کا راستہ سیدھا ہے، یعنی کہ آپ کو سیدھا وہ جنت کے راستے پہ لے جائے گا۔ اور آگے ہمارے پروردگار نے بتا دیا ہے کہ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بڑا میں کہوں گی کہ بڑے ہی کلیئر الفاظوں میں یہ بات بتا دیجیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو عمل میں لانا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے وہ ٹاپک چینج ہونے جا رہا ہے کسی حد تک، اور یہ ہے تقریباً ہماری 222 نمبر 222 نمبر کی آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ قرآن پاک ایٹ لیسٹ آپ کے سامنے ہو، چھوٹی سی یہ ایک ہماری کلاس ہوتی ہے، آپ ہی کے کہنے پر اس کا ٹائم شارٹ کیا گیا 15 سے 20 منٹ کی، تو اس میں مصحف کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کیا کریں، اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کے پاس تفسیر کا قرآن پاک ہے تو اس کے لیے اور بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ میرے الفاظوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں یا نہیں کہہ رہی ہیں، اور آپ مجھے میری غلطیاں بھی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی ایک بندے کی تفسیر کو پڑھ کے اس پہ اکتفا نہیں کر سکتے، آپ کو مختلف لوگوں کو سننا ہے، پڑھنا ہے، کتابوں کو پڑھیں، آپ ہر جگہ سے پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل تو انٹرنیٹ کی وجہ سے سہولتیں اتنی ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ اب تو کسی کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے کہ وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا آج کے دور میں، اگر کسی کی نیت ہو تو سب سے بیسٹ ہے کہ اس کے پاس نیت ہونی چاہیے علم حاصل کرنے کی۔ آیت نمبر 222، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ایک نیا کویشچن آ گیا، حیض مطلب جو عورتوں کو پیریڈز آتے ہیں، منتھلی سائیکل ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کے قریب نہ جاؤ، اور ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ یا جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔
اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر کویشچن کیا گیا اباؤٹ پیریڈس، ٹھیک ہے، لائف سائیکل کے بارے میں۔ اب یہاں پر کیا کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیں ابھی اس ٹاپک کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ کس ٹاپک میں کہیں گے کہ بھئی دین کو بتلاؤ، آپ پڑھتے جائیں اور سوچتے جائیں کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس ٹاپک میں کیا یہ ہر بات میں دین کو لے آتے، تو بھائی ہر بات میں تو دین ہے، دین نے تو ہمیں زندگی گزارنا سکھائی ہے، تو ہم کیسے ہر بات میں سے دین کو نکال دیں؟ ہر بات میں ہے دین، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک آفٹر پہلے نکاح کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ آپ نے خواتین کے ساتھ رہنا کیسے، کس طرح کے حالات میں کس طرح رہنا ہے۔ تو اس دوران میں جو جو ہماری منتھلی سائیکل ہوتی ہے، اس کے دوران میں کہا گیا ہے کہ آپ ڈسٹنس پہ رہیں، الگ رہیں، لیکن آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ عادتیں مسلمانوں کے اندر بھی آ گئیں، اور ہندوؤں میں تو شاید ابھی تک بھی ہیں یہ عادتیں کہ وہ ڈیورنگ پیریڈ کیا کرتے ہیں کہ خواتین کو بالکل الگ کر دیا جاتا ہے، ان کا کھانا پینا۔ یہ یہودیوں میں بھی تھا کہ ان دنوں میں وہ کیا کرتے تھے کہ بالکل نجس سمجھ کے نا کہ یہ بالکل گندی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو الگ کر دی، کھانا پینا ہر چیز اس کی الگ کر دی جاتی تھی۔ تو اسی طرح سے پھر اس کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کا جواب دیا کہ آپ نے کیا کرنا، آپ نے وقتی طور پہ ایک جو میل فیمیل کا ایک رابطہ ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا ڈسٹنس پہ لے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ ڈسٹنس پہ لے جائیں گے تو پھر باقی معاملات کیا ہیں، عورت کھانا بنائے، گھر میں پھرتی رہے، گھر کے کام ہوتے رہیں، باقی کام ہوتے رہیں، کسی میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت کو بالکل الگ کیوں کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آگے کہا گیا ہے کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے تب تک آپ نے ڈسٹنس رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے قریب نہیں جانا ہے۔ اور ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ ہمارے پروردگار نے کون سا ٹاپک ہے جو چھوڑ دیا ہو کہ انسان خود اپنی مرضی سے جو مرضی کر لے؟ ہمیں تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اور جو لوگ میرڈ ہیں وہ ان چیزوں کو اچھے سے سمجھتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کو زیادہ بتانے کی ضرورت ہے۔ باقی آپ تفاصیر دیکھ سکتے ہیں مزید اس ٹاپک کو جاننے کے لیے کہ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا، اس کے ڈیپ لوگوں نے اس پہ ڈسکشنز بھی کی ہوئی ہیں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سے۔ اور آگے دیکھیں ہمارے پروردگار نے ہمیں توبہ کا بھی بتا دیا کہ اگر کوئی کچھ غلط کر چکا ہے جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تھا، تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اس پہ اڑ نہیں جانا شیطان کی طرح۔ آپ نے کیا کرنا، آپ نے جلدی سے توبہ استغفار کر لینی ہے، اور پھر اپنے راستے کو سیدھے راستے کو چوز کر کے اور اس پہ چلنا شروع کر دینا ہے۔ کتنا آسان ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا ہمارے پاس توبہ کی مہلت موجود ہے۔ یہ میں کہتی ہوں ایک ایک سانس انسان کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے پاس یہ سانس جو چل رہی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اگر گناہوں کو لے کر اس دنیا سے چلے گے تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہمیں تو ہر سیکنڈ کے بعد استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی، اور کسی کو مجبور نہیں کرنا کہ وہ شخص جو ہے وہ گناہ پہ بھی کسی کو وہ نہیں کرنا کہ آپ گناہ کی طرف آؤ، ٹھیک ہے۔ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے رہنا کہ ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ جیسے ہم دنیا میں کسی کو بچاتے ہیں، کسی آفت میں کوئی ہو تو ہم اسٹرگل کرتے ہیں نا، اسی طرح سے ہم نے آپس میں بھی اسٹرگل کرنی ہے، ایک دوسرے کو گناہوں سے بچانے کی اسٹرگل کرنی ہے۔ تو یہ جو میں تفسیر کر رہی ہوں یہ کیا ہے؟ یہ اسٹرگل ہے، ہم سب جنت میں جائیں، ہم وہاں پر ایک دوسرے کے پڑوسی ہوں۔ تھوڑا سا امیجنیشن میں جا کے سوچیں کہ کتنی خوبصورت جگہ ہوگی کہ ہم وہاں پر ایک دوسرے کے پڑوسی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑی، بہت مشکل ہے جنت پانا، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے چلتی سانسوں کی مہلت تو دی ہوئی ہے نا۔ آگے دیکھ لیتے ہیں آیت نساء، آیت نمبر ہے 223۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر بیویوں کو کھیتیاں کہا گیا۔ اب تھوڑا سا نا آپ اس کو مختلف کانٹیکسٹ میں استعمال کیا گیا، لیکن جو ہم یہاں پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ کھیتی کا کام کیا ہے کہ وہاں پہ بیج بویا جاتا ہے، کسی بھی کھیت میں اس کو پیار محبت سے اس کا خیال رکھا جاتا ہے،
بیج لگایا جاتا ہے، وہاں سے ایکسٹرا جتنی بھی مطلب صفائیاں کی جاتی ہیں اس کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس میں بیج بویا جاتا ہے، وہاں پہ پانی دیا جاتا ہے، اس کو جو جو چیز کی ضرورت ہے اس کی خوراک دی جاتی ہے، اس کو پورا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پودا بنتا ہے، پودے سے وہ درخت تناور درخت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، پھل دینے والا کوئی پودا بن جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی کھیتی کا خیال رکھا، اسی طرح سے آپ نے اپنی بیویوں کا خیال رکھنا ہے، وہ آپ کی کھیتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی آنے والی نسلوں کی وجہ سے آپ کی کھیتی ہیں، اس عورت نے آپ کے بچے پیدا کرنے ہیں، آپ کو دنیا میں وارث دینے ہیں، بیٹیاں دینی ہیں، رحمتیں اور برکتیں آپ کے گھر میں آنی ہیں، تو آپ نے اپنی کھیتیوں کا خیال رکھنا ہے۔ جس طرح سے ہمارے پروردگار نے ہمیں اجازت دی ہے اس طرح سے آپ نے اپنی ان کھیتیوں میں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن چیزوں سے منع فرمایا گیا ان سے منع ہو جانا ہے، سو سمپل، اس میں تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو خبر نہیں ہے، اگر کسی کو معلوم نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ ہم ایز اے مسلم ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم خبر نہیں ہے تو بھئی خبر کرنے والا قرآن پاک ہے ہمارے پاس، ہمارا پروردگار کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس بارے میں کانٹیکسٹ میں پڑھیں کہ ہمارے پروردگار نے نکاح سے ریلیٹڈ کون سی بات ہم سے کی ہے۔ ہم اتنے غیر ذمہ دار ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ ہم کوئی بھی دنیاوی کام، کوئی بزنس بھی شروع کرنے جاتے ہیں تو کیا ہم ایسا نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس کی اونچ نیچ اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ کے بارے میں ہم نو ہاؤ لیتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، ساری انفارمیشن ہر طرح کی اکٹھی کرتے ہیں، جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ سب کرتے ہیں، لیکن ہم شادی جیسے موقع کے آنے پہ دین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس پوری کائنات کو بنانے والے رب نے جو ہمیں کتاب دی ہے، رہنمائی کی ہے ہماری، اس کتاب میں نکاح کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ نے اپنی کس طرح کے لائف پارٹنر کو چوز کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، دونوں چیزیں ہمارے پروردگار نے ہمیں بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت نمبر 223 آیت نمبر تک ہم نے کر لی ہے، اس کے آگے جو ہے وہ پھر ہم آگے کریں گے کیونکہ ابھی ہماری ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی آگے چلی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم، بھلائی کی ترغیب دینے کا جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں کوئی اچھی بات بتا رہا ہے نا تو ہمیں اس کو مان لینا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بتانے والا بھی مجبور ہے، اسے اللہ کا حکم ہے نا کہ اگر تم تک کوئی بات پہنچتی ہے تو علم جو ہے وہ بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ میں آپ کو بہت ساری چیزیں جب بتا رہی ہوتی ہوں نا ویڈیو کے دوران، تو تب مجھے میرے منہ سے جب الفاظ نکلتے ہیں تو میرا دماغ بھی سوچتا ہے کہ اچھا یہ یوں تھا، کیونکہ میں خود بھی سیکھ رہی ہوتی ہوں، جب میں بولتی ہوں تو میں زیادہ سیکھ رہی ہوتی ہوں، تو آپ کو مجھے نہیں معلوم کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن مجھے بے انتہا فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے کہ ہم اس پورے قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھنے میں کامیاب ہو سکے۔ ہمیں کنسسٹنسی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کنسسٹنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نے وہی جو بات پہلے کہی تھی کہ کام کو شروع کرنا آسان ہوتا ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سب طرح کی کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔